आपने हिंदुस्तान की बात की, मैं एक आखिरी सवाल आप दोनों से ये पूछना चाहूँगा। बशानी साहब, आपसे शुरू करता हूँ पहले। बहुत सारे लोगों के नज़दीक पाकिस्तान के जितने भी इकोनॉमिक मसले हैं, उनमें से एक मसला ये भी है कि हिंदुस्तान के साथ ट्रेड नहीं हो रही है, जो कि आपका इस खित्ते में सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन सकता है, और जितनी ईज़ी एक्सेस है हिंदुस्तान की आपको, उतनी शायद चाइना की नहीं है। मैं भी कुछ दिन पहले ही एक आर्टिकल पढ़ रहा था, जिसमें कि ये बताया गया कि जो ट्रेड चाइना और पाकिस्तान के दरमियान हो रही है, वो एक वन वे ट्रेड है। ट्रक्स जो हैं पाकिस्तान से चाइना जा रहे हैं, वो खाली जा रहे हैं, और वहाँ पे किसी ड्राइवर से पूछा गया तो उसने कहा कि हमारे पास यहाँ से कुछ लेकर जाने के लिए चाइना है नहीं, तो ये बड़ा घाटे का हमारे लिए सौदा है। विल सी कि कितने वक्त तक हम इसको सस्टेन कर पाते हैं। वैसे ही उस कॉरिडोर की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा महंगी है, और उसको ऑपरेट करना, उसकी मेंटेनेंस करना बड़ा मुश्किल है। और इन तमाम इश्यूज के अंदर हिंदुस्तान एक नेचुरल ट्रेडिंग पार्टनर बन सकता है। इतनी बड़ी मार्केट है आपके, बिल्कुल आपके दरवाजे पे खड़ी है। ये हुकूमत फैसला क्यों नहीं ले पा रही है? बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि इस हुकूमत का कसूर नहीं है, यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट हिंदुस्तान के साथ ट्रेड नहीं करना चाहती। अगर वो फैसला कर ले तो एक दिन में ये काम हो सकता है। देखें जी, जब इमरान खान साहब तब्दीली की बात लेके आए थे तो जाहिर है उन्होंने कहीं भी ये दावा नहीं किया कि मैं इनकलाब लाऊंगा। इनकलाब और तब्दीली में जो फ़र्क है जाहिर है हम लोग समझते हैं, और अवाम को समझाने के लिए इनकलाब से मुराद ये है कि जब आप पूरा सिस्टम जड़ से उखाड़ के फेंकते हैं और एक नया सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। और तब्दीली ये है कि जब आप चीज़ों को थोड़ा सा मॉडिफाई तरमीम करके तो बेहतरी की तरफ लेके जाते हैं। तो उनका एजेंडा तब्दीली इसीलिए था जिसमें नंबर 1 ये था कि पाकिस्तान स्टक हुआ है अपने फॉरेन रिलेशंस के हवाले से, और ये 2002 से लेके वो ये तकरीर करते आ रहे हैं। हिंदुस्तान में भी जाके उन्होंने ये तकरीर की कि जब मैं आऊँगा तो ये नहीं होगा, आप देखेंगे कि पाकिस्तान का और आपके दरमियान जो सिलसिला है ये बिल्कुल बदल जाएगा। आप उसकी वो वीडियो उठा के देखें जो मुख्तलिफ जगहों में हिंदुस्तान टाइम्स, वो जो न्यूज़पेपर का इनक्लेव, कौन सा न्यूज़पेपर है इंडिया उसमें टुडे कॉन्क्लेव में शिरकत की थी। यस। जी। तो ये बड़ा एक क्लियर किस्म का इनका एजेंडा तब्दीली का था, जिसमें एक जो फॉरेन अफेयर्स था जिसमें ये है कि हम हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करेंगे, ईरान के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करेंगे, अफगानिस्तान के साथ ये जितने भी उस वक्त ज़ाहिर है पाकिस्तान सींग अड़ा के बैठा हुआ था अपने सारे पड़ोसियों के साथ, उसके एक ज़बरदस्त किस्म के क्रिटिक जो थे उनमें से एक इमरान खान साहब भी थे। और जब वो तब्दीली की बात करते थे तो उससे मुराद ये थी। और जब आप तब्दीली लाएंगे तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आप हिंदुस्तान के साथ जो टेंशन है उसको किसी तरीके से कम करेंगे। उसके बाद सरहदें खोलने की बारी आती है, ट्रेड की बारी आती है। जहां तक ये देखें ये टेक्निकल इशू है, ये वो इशू है जिसपे नवाज शरीफ को जो है वो इस तरीके से विक्टिमाइज करके बाहर निकाला गया, चूंकि वो यही बात कर रहे थे कि हम अपने खित्ते में ताल्लुकात दुरुस्त करें और तजारत का वो आगाज करें। अब ये है कि इसमें इनके हाथ में कुछ है या नहीं है, इसमें किसी तरह की दो आराएं नहीं हैं। ये इशू जो है वो 100% एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है कि हिंदुस्तान के साथ हमने कोई ताल्लुक कायम करना है या नहीं करना। और ये बहुत पहले जब नवाज शरीफ साहब ये एजेंडा लेके आए थे तो उस वक्त जो मिलिट्री चीफ थे उन्होंने बड़े क्लियरली ये कह दिया था कि ये सब होगा, यानी हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात भी दुरुस्त होंगे, इश्यूज भी रिजॉल्व हो जाएंगे, ट्रेड भी खुलेगा, लेकिन आस्ता आस्ता होगा और हमारी अपनी जो सेट की हुई पेस है उसके मुताबिक होगा। जिसका मतलब ये है कि जब तक हम अपना ये मसला हमारी फेवर में हल नहीं करते, यानी कश्मीर उठा के प्लेट में डाल के हमें नहीं देते, उस वक्त तक ये नहीं होगा। और ये कोई इमरान खान साहब की बात नहीं है, ये राइट फ्रॉम 1947 से आप देख लें, हर हुक्मरान मजबूत या कमजोर, प्रोग्रेसिव या रिएक्शनरी, मिलिट्री या सिविलियन, हमेशा उनकी ये वायद डिमांड रही है कि आपके साथ हर मसला हल हो जाएगा, ट्रेड भी होगा। बल्कि अयूब खान ने तो जॉइंट डिफेंस का कोई 18 दफा प्रोपोजल दी, बाकायदा डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन शर्त यह है कि आप कश्मीर हमें दे दें। हमें दे दें नहीं उन्होंने कहा, मैं कह रहा हूं, लेकिन उसका तर्जमा हमें दे दे ही बनता था। यानी वो चूंकि जो शर्तें रखते थे कि या वहां पे रेफरेंडम कराएं ताकि मुसलमान जज्बात में आके हालांकि पाकिस्तान के हक में वोट दे दें, या ऐसे ही अपनी फौजें निकाल के तो हमें दे दें।
یعنی بالکل سمپل، اس کے علاوہ کوئی تھا نہیں۔ اب یہ چیز جو ہے اب عمران خان کے دور میں بھی قائم ہے، اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی سیم ہے کہ اگر کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو ہم ہندوستان سے تجارت نہیں کر سکتے۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جو انہوں نے کمیشن مقرر کیا تھا جو منسٹریل لیول پہ، جس نے طے کر لیا تھا کہ ہم وہ چینی یا گن کیا چیز ہے، وہ ایک آئٹم تھا کوئی، اس پہ کاٹن، چینی اور گندم منگائیں گے کرتے ہیں، اور بعد میں پھر انہوں نے اس کو ویٹو کر دیا تھا۔ یہ ایک چیز ہے تبدیلی کی جو وزارت خارجہ اور خارجہ افیئرز میں آتی ہے۔ اس کے بعد پاکستان کے اندر جو معاشی ڈھانچے میں ایک انصاف کی بات ہے، دولت کی منصفانہ تقسیم، جس طرح کے پروفیسر صاحب نے کہا، یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں، پوری دنیا کا مسئلہ ہے، اور پوری دنیا اب اس پہ متفق ہے۔ یہ اب کوئی لیفٹسٹوں کا ایجنڈا نہیں ہے دولت کی منصفانہ تقسیم، صرف ان کا ایجنڈا نہیں رہ گیا، یہ اب ایک انٹرنیشنل ایجنڈا بن چکا ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے لے کے کوئی ملک آپ دیکھ لیں، اس میں یہ کوسچن ہے جس کو کوئی ڈک نہیں کر سکتا کہ امیر اور غریب کے درمیان جو خلیج ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کم کرنا پڑے گا۔ اس میں جو سٹانچ قسم کے رائٹسٹ ہیں وہ بھی یہ بات کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ تو پاکستان میں انہوں نے یہ بات کیوں نہیں کی، جبکہ اس پہ سب سے بڑی آواز یہی تھی 2002 سے لے کے عمران خان صاحب کی، کہ ہم تبدیلی لے کے آئیں گے اور غریب کو اوپر اٹھائیں گے اور امیر کو نیچے کریں گے، اور درمیان میں لے آ کے ان کو ایک پلیٹ فارم پہ بٹھا دیں گے۔ پتہ نہیں کس طرح کا ایک تصور ان کے ذہن میں تھا۔ اب اس کے لیے کبھی انہوں نے سویڈن بنایا، کبھی ناروے بنایا، کبھی چین بنایا، کبھی مدینہ کی ریاست بنائی، لیکن نٹ شل میں عوام کو بٹرے کیا۔ اسی طریقے سے ایک ایک کر کے آپ دیکھتے جائیں، سوائے ایک ان کا جو ہیلتھ کارڈ کا ایشو ہے، جس پہ آئی ایم ہائیلی میں ڈاؤٹ فل ہوں کہ جب تک ملک کی جو ہے وہ معاشی سچویشن اس سطح پہ آ گئی کہ ملک بینکرپٹ ہونے کے قریب ہے، تو آپ اتنا لگزریس قسم کا منصوبہ نہیں کر سکتے کہ پورے پاکستان کو جو ہے وہ مفت میں ہیلتھ حاصل ہوگی۔ یہ جب ان پلیس ہوگا یہ سسٹم، اور جب لوگ وہ کارڈ لے کے ہاسپٹلز پہ حملہ کریں گے، تو اس وقت آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ان کا منصوبہ یہ صرف کاغذی ہے، چونکہ اس کی کوئی بیک بون نہیں ہے، اس کے پیچھے جو ہوتی ہے نا اکنامک پاور، وہ موجود نہیں، چونکہ آپ کے پاس بجٹ ہی نہیں ہے۔ آپ اپنے ڈیلی قرضے جو ہیں وہ مانگ تانگ کے دیتے ہیں، آپ خود کہتے ہیں، اور کہتے ہیں اگر ہم آج ہمیں نہ ملا تو ممکن ہے ہم ڈیفالٹ کر جائیں، تو آپ اتنی ہیلتھ کارڈ کے جو ایکسپنس ہیں وہ کہاں سے لائیں گے؟ یعنی ایک انہوں نے وشفل قسم کا منصوبہ جو ہے اس کو پلیس کر دیا، الیکشن میں بیچنے کے لیے غالباً وہ اس کو استعمال کریں گے۔ تعلیم انہوں نے کہا تھا کہ ہم جناب پتہ نہیں کیا بنا دیں گے پاکستان کو، وہ پروفیسر صاحب نے بتا دیا کہ جس قسم کی تعلیم وہ لے کے آئے، جس قسم کا نصاب انہوں نے انٹروڈیوس کرایا، اس کو انہوں نے مس اپ کر دیا، جو پہلے کم از کم ہم نہیں کہتے کہ وہ آئیڈیل تھا، لیکن اس سے کم از کم ہزار درجے بہتر تھا۔ تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جناب آپ میرے خیال میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی وشفل تھنکنگ ہے کہ یہ کسی قسم کی کوئی پازیٹیو بات اس سے نکلے گی۔ اس کا واحد حل یہ ہے کہ عوام کو بھی جان چھوڑی جائے، اور اسٹیبلشمنٹ یہ ریئلائز کرے کہ یہ اس طرح بار بار لوگوں کو لے آ کے مسلط کرنا جو ہے یہ ناکام پریکٹس ہے، اور عوام کو فیصلہ کرنے دیا جائے ایک بالکل ہی فیئر قسم کے الیکشن میں، جس میں خواہ کوئی پارٹی الیکٹ ہو کے آتی ہے۔ 1.5 سال رہ گیا ہے ابھی، بہت پہلے ہمیں گیس لگانے کی ضرورت نہیں۔ پاکستان میں حالات بہت تیزی سے بدلتے ہیں، تبدیلی نہیں آتی، لیکن حالات کی چرخی جو ہے نا وہ بڑی تیزی سے کئی دفعہ چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک ملیٹری باس چینج ہو گیا تو ممکن ہے ساری سچویشن ہی بدل جائے راتوں رات۔ تو اس لیے جو ہے اس میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیفور دا ٹائم ایک پریڈکشنز ہیں کہ کیا ہوگا، لیکن جو کچھ 3.5 سالوں میں ہو چکا، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں قطعاً اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ لوگ ایک بار پھر ان پہ اعتماد کریں گے، خواہ یہ کوئی بھی ایجنڈا لے کے آئیں، انڈیا کے ساتھ تعلقات کا ہو، OIC کا ہو، افغانستان ہو، کچھ بھی ہو۔ اب یہ بات لوگ سننے کے لیے میرے خیال میں تیار نہیں۔ صحیح۔
میرے خیال سے آپ نے کافی حد تک جو ہے تصویر صاف کر دی ہے۔ پروفیسر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا ان کی آج جو بات بشانی صاحب نے کہی آپ اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو کریں، اور پلیز بتائیں کہ یہاں سے پاکستان اگر آگے بڑھے تو کیسے بڑھے؟ دیکھیں جی، میری تو ساری عمر جو ہے ایکیڈیمک پولیٹیکل وہ اسی میں ہے کہ پاکستان کی بقا اس میں ہے، نجات اس میں ہے کہ اپنے نیبرز کے ساتھ یہ نارمل ریلیشنز رکھیں، اور ہندوستان کے ساتھ تو جتنی ہماری قربت ہے اور وہ ہسٹوریکل ہے، یہ سب کو سمجھ بھی آتی ہے، کلچرل وائز، زبان وائز، عادتوں کے حد تک سارا کچھ اتنا زیادہ ملتا ہے کہ اس کے ڈینائل کے اندر آپ نے پورا یہ ٹو نیشن تھیری کا ڈھونگ رچایا، ملک کو تڑوا دیا۔ چلو آپ نے اس میں آپ کامیاب ہو گئے، آپ پاکستان کو انڈیا سے بہتر ایک ملک بناتے تو ہم ایکسیپٹ کر لیتے کہ بھئی ٹھیک ہے، مے بی دس واز دا وے آؤٹ۔ آپ نے وہ بھی نہیں آپ کر سکے، اور انڈیا کے ساتھ یہ جو ہے نا اینمٹی، یہ سیلف ڈسٹرکٹیو ہے۔ اسے میں بار بار ایک لفظ انٹروڈیوس کرتا ہوں، ناہلزم، سیلف ڈسٹرکشن۔ یہ ساؤنڈ اکنامکس یہ ہے کہ جو ہے نا کنزیومر، اس کے پاس چوائس ہونی چاہیے۔ تو مارکیٹ کے اندر جہاں پہ چائنیز گڈ ہے، اگر وہاں پہ لیٹس سے پاکستانی گڈ بھی ہو اور انڈین بھی ہو، تو دا کنزیومر ہیز اے چوائس ٹو بائی اے پروڈکٹ جو اس کو سب سے زیادہ سوٹ کرتا ہے۔ پاکستان کی اپنی پروڈکشن جو ہے وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، کوئی انڈسٹریل بیس تو بن نہیں سکا۔ انڈیا کی اکانومی دنیا کی بڑی اکانومیز کا حصہ ہے، اب تھرڈ فورتھ جتنی بھی ہے، اٹس اے سکسیس اسٹوری ڈسپائٹ آل دا یہ جو ٹرموائل آج کل ہمیں نظر بھی آ رہا ہے۔ بٹ جس اسکیل کی انڈیا کی وہ اکانومی ہے، اس کی سوفسٹیکیشن ہے، آئی تھنک دے ول مینج ویری ویل۔ پاکستان تو بینکرپٹ، یہ شبر جو زیدی ان کا فارمر تھا محل ہیڈ، چیئرمین۔ اس نے تو کہا ہے کہ پاکستان از ورچولی یعنی پریکٹیکلی بینکرپٹ ہے۔ ہاں، مجھے جہاں پہ نظر آتا ہے چانس کہ یہ اب اسٹیبلشمنٹ کے بھی جو ہے نا مینیپولیشن کے چانس کم ہوتے جا رہے ہیں، وہ یہ ہے، اور گیریزن اسٹیٹ کتاب کی اگر آپ فائنل چیپٹر میرا پڑھیں تو اس میں نے یہ پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ افغان جہاد کے بعد، سوویت یونین کے ختم ہونے کے بعد، جس لیے پاکستان کو بنایا گیا تھا ایز اے فرنٹ لائن اسٹیٹ اگینسٹ دا سوویت یونین، وہ رول اس کا ختم ہو چکا ہے۔ انہوں نے پاکستان کو استعمال کرنا تھا، کامیابی سے کر لیا، پاکستان کا ستیہ ناش وہ کر گئے۔ یہ ساری فنڈامنٹلزم، ملٹرزم، مشرومنگ آف یہ جو کیا کہتے ہیں یار مدرسہ، اور یہ سارے جنون جو ہے یہ تو اس دور میں پیدا ہوا۔ اب ان کو جو فنڈنگ آتی تھی وہ امریکہ نے تو اب دیکھے نا عمران خان کو ایک فون بھی نہیں ابھی تک کیا، تو واٹ ڈز دس انڈیکیٹ؟ چائنا جو ہے وہ تو ایسے پیسے نہیں دیتا جیسے امریکنز دیتے ہیں۔ تو پاکستان جس بنیاد پہ یہ ساری کرتا تھا نا کہ یہاں سے پیسے لے لیے، وہاں پہ رینٹ آؤٹ کر دیا، سعودی عربیہ کو سروسز رینٹ آؤٹ کر دیں، وہ دیٹس اوور۔ تو آئی تھنک دا اسٹیبلشمنٹ اپنے سروائیول کے لیے اگر اس میں کوئی عقل کہیں ہے تو وہ اٹ مسٹ چینج کورس، اور سب سے آسان کورس چینج کرنا یہ ہے کہ گیٹ ریڈ آف عمران خان، برنگ ان اے نیو گورنمنٹ، اور اس کے بہانے سے آپ انڈیا کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ نارملائز کر لیں، کیونکہ عمران خان ہیز گون فار بیونڈ دا نارمل، جیسے کہتے ہیں نا ایک ریشنل پوزیشن ہے۔ ابھی ریسنٹلی اس نے کہا ہے کہ جب تک مودی از ان پاور تو انڈیا سے بات نہیں ہو سکتی۔ I have never heard a more absurd argument. That Prime Minister of India has been elected by a massive mandate. وہ انڈیا کے لوگ ان کو الیکشن ہرائیں اس لیے کہ انڈین گورنمنٹ پاکستان سے بات کرے ان کو خوش کرنے کے لیے، یہ کہاں ہوگا اور کیوں ہوگا؟ Why? What's the basis for that? انڈیا doesn't need پاکستان، ٹھیک ہے، ایک وہ سیکورٹی کا مسئلہ ہے، تھوڑا سا چائنا کے ساتھ دو لنک اپ ہے، دیٹ وریز دا انڈینز، بٹ ناٹ ادروائز۔ تو پاکستان کے اپنے انٹرسٹ میں یہ ہے
کہ یہ جو 47 سے پہلے کی انہوں نے جو لاجک استعمال کی تھی اس کو ختم کر دیں، کیونکہ اب تو گیا پاکستان بن اور وہ قائم ہے. بیکم اے نارمل اسٹیٹ آف ساؤتھ ایشیا. اور سارک کے جو فریم ورک ہے اس کے اندر تو ٹریڈ از دا بیسس فار پراسپیرٹی. اس کی طرف آپ آئیں. یو آر سگنیٹری ٹو دیٹ بھائی، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا. تو یہ ساری چیزوں کی جو ہے نا مٹیریل کنڈیشنز ٹو سسٹین دا پاسٹ وہ مجھے کم سے کم نظر آ رہی ہیں. 2011 میں جب میں نے کتاب کا فائنل چیپٹر مطلب کتاب چھپی تھی، اس سے شاید سال پہلے میں نے ختم کر دیا تھا لکھنا، تو جو میں نے تب کہا تھا اس سے تو زیادہ 10 گنا زیادہ حالات بدتر ہو گئے ہیں پاکستان کے. تب تو ابھی بھی حالات ٹھیک تھے، پیسے بھی آ رہے تھے، سارا کچھ ہو رہا تھا. اب تو all funding is more or less closed, and if the Chinese give you 1 rupee they take sawa back. ان کے تو لاجک ہی یہ ہے. تو پاکستان کس بنیاد پہ یہ اینٹی انڈینزم کو سسٹین کرے گا؟ فرام اے ریشنل پوائنٹ آف ویو دیٹ از ناٹ سسٹینیبل. بٹ the establishment is opaque. You can't place the fingers on it. It's the government in front which you can see and deal with. ہاں جی، establishment بھی تو ان کے ذریعے جاتی ہے نا. عمران خان has taken 2 categorical opposition against India. اس کے جانے کے بعد اگر establishment چاہے تو انڈیا کے ساتھ حالات ریلیشن شپ جو ہے نا وہ امپروو ہوگا اور بہتر ہوگا. اور میں نے تو کشمیر کے اوپر بہت دیر پہلے کہہ دیا تھا کہ محمد علی جناح از ریسپانسبل فار پاکستان لوزنگ اٹس اسٹیکس ان کشمیر. یہ میری جناح علی کتاب میں آئی ہیو گیون پروف آف دیٹ. آپ جنگ بھی ہار گئے، جنگ ہارنے کے بعد تو پھر جو اب حالات ہیں وہ ہیں ہی ہیں. لائن آف کنٹرول کو آپ انٹرنیشنل بارڈر بنا لیں، انڈیا کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے اس بارڈر کو آپ اوپن کر دیں تاکہ کشمیر کے لوگ آنا جانا شروع کریں، پنجاب کے لوگ آنا جانا شروع کریں، اور یہ ایک علاقہ جو ہے امن کا اور پراسپیرٹی کا بنے. دیٹس the way I see it. صحیح. ایک آزادی کے نعرے کے بدلے میں بہت ساری آزادیوں کی اگر بات ہو، ہیومن رائٹس کی، سیوک لبرٹیز کی، تو بہتر ہوگا لوگ آپس میں مل جل سکیں. آپ خطے کی جو جیوگرافیکل ریالٹیز ہیں ان کو بھی آپ کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے. آپ نے بات کی انڈیا کی، تو میں آپ کو بتا دوں سر کہ ڈسپائٹ پاکستان میں مودی صاحب کی کیا امیج ہے اور لوگ اور پرائم منسٹر عمران خان انہیں کن کن ناموں سے بلاتے ہیں، میں یہ بات حلفیہ کہہ سکتا ہوں کہ پرائم منسٹر مودی از ویری مچ سنسیئر ٹو ہیو کارڈیل ریلیشنز ود آل اٹس نیبرنگ کنٹریز، بشرطے پاکستان اس کے لیے سیریس ہو. اگر وہ سیریس ہو تو ہم بھی خطے میں امن چاہتے ہیں. پرائم منسٹر مودی دیکھیں ان کے اوپر کتنا کچھ لوگوں نے کہا بھارت میں، اس کے باوجود نواز شریف صاحب کو بلایا. وہ نواز شریف صاحب کو یہ کہ انڈیویجول نہیں ہے، ہی ریپرزینٹڈ اے نیشن، ایک ملک کے وزیر اعظم تھے وہ. اور پھر وہ جس طرح سے خود گئے لاہور، یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں. تاریخ کا جب بھی کوئی ایک ایویلیویشن کرے گا تو وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو نوٹس میں لینی پڑیں گی کہ انڈیا نے کوشش کی ہے، بہرحال بار بار کوشش کی ہے. اور یہ حکومت جس کے اوپر بہت سارے الزام لگائے جاتے ہیں، انہوں نے بھی پاکستان کو اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور آگے بھی کریں گے. بس آپ وہ سنسیئرٹی لے کر آئیں اپنے ٹاکس کے اندر، اور ناٹ جسٹ ٹاک، پاکستان بیسکلی نیڈس ٹو واک دا ٹاک، اور اس کے بعد پھر شاید حالات بہتر ہوں. اور اگر آج کے وقت میں جب پاکستان میں اتنا بڑا اکنامک ایک بحران آیا ہوا ہے، معاشی بحران آیا ہوا ہے، تب اگر حالات بہتر نہیں ہو سکتے ہیں تو کب ہوں گے؟ آن دیٹ نوٹ آج آپ دونوں نے وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. بڑا مزہ آیا آپ دونوں سے بات کر کے. بہت مہربانی، بہت بہت شکریہ. آئی انجوائڈ بشانی صاحب کمپنی، پہلی دفعہ ہوا ہے، بہت اٹ واز ویری فروٹفل، ویری اسٹیمولیٹنگ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جناب. تھینک یو. تھینک یو سر.